अंडे से बाहर निकलता है तो बाहर निकलने के फौरन बाद वो चलता भी है, दाना चुगता भी है। उसको आम हालात और इमरजेंसी हालात दोनों का फ़र्क मालूम है। वो छोटा सा चूज़ा वो आम हालात में माँ के परों से दूर, माँ से दूर भी फैल कर मैदान में दाना चुगता रहता है, लेकिन जैसे ही अचानक ऊपर से कोई चील वगैरह उड़ने लगे तो अब उसे अंदाज़ा हो जाता है कि अब नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, अब इमरजेंसी कंडीशन है, तो वो दौड़ के आता है, माँ के परों में छुप जाता है। किसने सिखाया? ये सब कुछ अल्लाह ने सिखा कर दुनिया के अंदर भेजा है। चूंकि एक एक दाना करके ले जाकर ज़मीन के अंदर वो इकट्ठे करती है, तो वो ज़मीन के अंदर जो दाना रखा जाता है वो दाना चूंकि नमी में रखा जाता है, नमी में रखा जाने वाला दाना वो चंद दिनों में मोड़ बन जाता है, और अगर मोड़ बन जाए तो फिर चूंटी के काम नहीं रहता। इसलिए उलमा ने लिखा है कि चूंटी दाना ले जाकर जैसे ले गई वैसे एज इट इज़ ले गई वैसे ले जाके स्टोर नहीं करती, बल्कि वो चूंटी उस दाने को तोड़कर दो टुकड़े कर देती है, उसको फोड़कर दो हिस्से बना देती है, और दो हिस्से बनाकर उसको स्टोर करती है, ज़ख़ीरा करती है कि अब उसको इस बात का इत्मीनान हो गया कि ये दाना अब मोड़ बनने के लायक नहीं रहा है। ये सारी तालीम और तरबियत अल्लाह ने उसको देकर दुनिया के अंदर भेजा। इंसान बग़ैर इल्म के आया, बग़ैर तरबियत के दुनिया के अंदर आया। इंसान को इल्म की भी ज़रूरत है, तरबियत की भी ज़रूरत है। अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं। हज़रत अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इंसानों को जहाँ इल्म पहुँचाते हैं, जानकारी देते हैं। आज इल्म दो हिस्सों में बटा हुआ है, लेकिन अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जब इल्म लाए थे वो दो हिस्सों में बटा हुआ नहीं था। हज़रत अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने इल्म माश भी दिया, इल्म माद भी दिया। माश का इल्म, ज़िंदगी की ज़रूरतों के पूरा करने का इल्म, कि इंसान को खाना है, खाने के लिए उसे खेती बाड़ी करना है, तो एग्रीकल्चर का जितना इल्म है ये सारे का सारा इल्म हज़रत अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने लाकर इंसानों को दिया, और इंसानों को बताया कि ज़मीनों पर हल कैसे चलाया जाता है, ज़मीनों में बीज कैसे डाला जाता है, ज़मीनों की देखभाल कैसे की जाती है, फिर ज़मीनों से वो अनाज कैसे निकलता है। वो सारी चीज़ों का इल्म हज़रत अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम को दिया, इंसानों को दिया। फिर इंसान को खाना है, वो खाने का तरीक़ा, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये भी अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने बताया। और उसके साथ साथ हज़रत अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने ये कैसे पहनना चाहिए, ये क्या कपड़ा पहने, कैसे कपड़ा पहने, कपड़ा कैसे तैयार करें, वो भी बताया गया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक आता है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम कपड़ा सीने का इल्म अल्लाह की तरफ से लेके आए थे, और इंसानों को कपड़ा सीने का इल्म सिखाया था। तो माश का इल्म है, जो ज़िंदगी की ज़रूरतें हैं, कि इंसान को घर की ज़रूरत है, तो घर बनाना है, तो घर कैसे बनाए, झोंपड़ियाँ कैसे लगाए, फिर आगे कैसे तरक्की करे, उसकी जो बुनियाद है वो बुनियाद अंबिया के ज़रिए से दी गई है। हज़रत अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने वो बुनियाद पहुँचाई। तो इल्म दो किस्म का है, एक इल्म इल्म माश है, कि इल्म माश पहनना, घर बनाना, इंसान बीमार हो जाए तो बीमार इंसान का इलाज तरह किया जाए, और उसकी कीमत से कारोबार भी करना है। हज़रत अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ताजिर भी थे, अंबिया तिजारत भी करते थे, तो तिजारत के ज़रिए से भी हज़रत अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत की तरबियत फरमाई।
تو دونوں طرح کا علم ہے، ایک علم علم معاش ہے، ایک علم علم معاد ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے علم معاش بھی دیا، علم معاد بھی دیا، اور صرف علم نہیں دیا۔ حضرت انبیاء کی یہ خصوصیت ہے کہ انبیاء نے انسانوں کی تربیت فرمائی۔ وہ انسان جو جاہلیت کے اندھیرے میں زندگی گزارتے تھے، جن کے پاس نہ کھانے کا سلیقہ تھا، نہ پہننے کا سلیقہ تھا، نہ رشتوں کا احترام تھا، ان کے پاس رشتوں کا احترام نہیں تھا، نہ ماں کا احترام تھا، نہ بیٹی کا احترام تھا، نہ باپ کا احترام تھا، کوئی احترام ان کے پاس نہیں۔ وہ جاہلیت کے اندھیروں میں زندگی گزار رہے تھے۔ ان کو اللہ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تربیت سے اس طرح سے نکھارا، بنایا، سنوارا، اور ماشاءاللہ یہ ایسے ان کی تربیت فرمائی کہ جس دور کو ڈارک ایجز کہا جاتا تھا، جس زمانے کو جاہلیت کا دور کہا جاتا تھا، جس زمانے کو برائی کا مرکز کہا جاتا تھا، وہی زمانہ اچانک بدل گیا اور وہ زمانہ خیر القرون بن گیا، بہترین زمانہ۔ اس زمانے میں انسانوں کی انسانیت، انسانوں کے ساتھ میں ہمدردی، انسان کے ساتھ میں خیر خواہی، اور انسان کے لیے جو سب سے آخری درجے کی چیز ہے کہ اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو، کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود مجبوری کے حالات میں رہتے ہوئے دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کے ساتھ، دوسروں کو ساتھ دینا، دوسروں کے کام آنا، یہ وہ انسانی معراج ہے جو انسانی معراج اس دور میں نظر آیا۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مرنے والا، اور آخری لمحے میں جب اس کے بدن کا پورا خون باہر نکل چکا ہے اور وہ پانی کے 2 گھونٹ کے لیے تڑپ رہا ہے، اور پانی کے 2 گھونٹ کے لیے تڑپتے ہوئے جب اس کے سامنے پانی پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ 2 گھونٹ پانی پی لیں، بازو والے کی کراہ، پاس والے کی کراہ، اور اس آواز سے اس کا دل یہ آخری لمحوں میں بھی اتنا تڑپ جاتا ہے، اتنا بے چین و بے قرار ہوتا ہے، جو کہتا ہے پانی جب تک میرا بھائی نہیں پیے گا میں پانی نہیں پیوں گا۔ یہ وہ تربیت تھی کہ اگر کہیں بھاگ کر جا کر ہمیں غربت کی زندگی، ملک میں اجنبیت کی زندگی گزارنا پڑے تو وہاں محتاج نہیں ہے، یہ چھوٹی سی تھیلی میں خاندانوں اور نسلوں کا سامان محفوظ ہوتا ہے۔ اتنا عام بات کہ تھوڑے سے مال کی وجہ سے ایمان بیچ دینا، دین بیچ دینا، اپنی زندگی کی عفت اور عزت کو بیچ دینا، اپنی آبرو کا سودا کر لینا، اپنے آخرت کا سودا، ان کے لیے آسان نہیں تھا، وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے، چونکہ ان کی تربیت اس طرح سے ہو گئی تھی کہ جس تربیت کی بنا پر، جیسے علامہ اقبال نے فرمایا، جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مردوں کو زندگی، مردوں کو مسیحا کر دیا۔ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، اور حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ مردوں کو مسیحا اور مردوں کو زندہ کرنے والا بنا دیا۔ یہ تربیت ہوتی ہے۔ آج ہم سب کا حال یہ ہے کہ ہم تعلیم پر زور دے رہے ہیں، تعلیم پر ہماری پوری توجہ ہے، بچوں کی تعلیم ہونی چاہیے، اعلیٰ تعلیم ہونی چاہیے، معیاری تعلیم ہونی چاہیے، بچوں کو اونچے سے اونچی ڈگری دلانی چاہیے، ہمیں خود بھی تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، زندگی اور زمانے سے اپڈیٹ رہنا چاہیے۔ یہ تعلیم کا تو ماشاءاللہ یہ بہت چرچا ہے، ہوا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ تربیت کے بغیر انسان کو نفع نہیں پہنچاتی ہے۔
تعلیم کی چھری ہے، اس چھری کے استعمال کرنے کی طاقت معلوم ہونا چاہیے، اس کی تربیت ہونی چاہیے کہ اس چھری کو کس جگہ استعمال کیا جائے، یہ چھری کہاں استعمال کرنے سے فائدہ ہے اور کہاں استعمال کرنے کا نقصان ہے، اور کسی ذاتی غرض کے لیے چھری کے صحیح کے بجائے غلط استعمال نہیں ہو سکتا ہے۔ آج ڈگریوں کی کمی نہیں ہے، عہدوں کی کمی نہیں ہے، ماشاءاللہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے، لیکن تعلیم کے ساتھ تربیت نہ ہونے کا نتیجہ ہم سب دیکھتے ہیں کہ زندگیوں میں مال زندگی کا مقصد بن چکا ہے، مال ہی گویا غرض بن چکی ہے۔ عیسیٰ پیر نہ موسیٰ پیر، سب سے بڑا ہے پیسہ پیر، سب کا نعرہ بن گیا ہے، یہ ہمارا نعرہ ہے، ایسا نہیں تو ویسا، پیسہ نہیں تو کیسا۔ پیسہ نہیں تو زندگی کیسے چلے گی؟ پیسے ہی سے تو سب کچھ چلے گا، پیسہ ہی تو سب کچھ ہے۔ یہ عقیدہ یہ دل کی گہرائیوں میں جڑوں میں اتر چکا ہے۔ کیوں؟ تربیت کی کمی ہے، اور ضرورت تربیت کی ہے کہ میری بھی تربیت ہو، آپ کی بھی تربیت ہو، ہم سب کی بھی تربیت ہو، اور آنے والی جو ابھرنے والی نشو نما پانے والی پروان چڑھنے والی یہ جو نسلیں ہمارے گھروں میں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ پروان چڑھ رہی ہیں، ان بچوں کی تربیت کی ضرورت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دستر پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، آپ علیہ السلام کے ساتھ میں ایک بچہ بھی دستر پر کھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی تربیت فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے اس سے کہا کل بسم اللہ، سامنے سے کھاؤ، کل بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرو۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کل بیمینک، داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ مجلس میں بیٹھا ہوا ایک بدبخت شقی القلب بد نصیب آدمی بھی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ کل بیمینک، داہنے ہاتھ سے کھاؤ، تو اس نے غرور میں پیغمبر سے کہا کہ میں داہنے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا ہوں، حالانکہ اس کے داہنے ہاتھ میں کوئی عیب نہیں تھا، کوئی کمی نہیں تھی، کوئی مجبوری نہیں تھی، اس نے صرف غرور سے کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو داہنے ہاتھ سے نہیں کھا سکے گا، تو داہنے ہاتھ سے نہیں کھا سکے گا۔ پھر وہ زندگی بھر اپنا داہنا ہاتھ استعمال نہیں کر سکا۔ اللہ کے رسول سکھا رہے ہیں کل بیمینک، داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ ایک صحابی چھوٹے سے بچے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کھانا کھا رہے ہیں، ایک نوالا یہاں سے لیا، ایک نوالا وہاں سے لیا، ایک نوالا، پوری برتن میں ان کا ہاتھ گھوم رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی سامنے سے کھاؤ، سامنے سے اٹھا کے کھاؤ، پورے برتن میں ہاتھ نہیں گھومنا چاہیے، سامنے سے کھانا چاہیے۔ انہوں نے سامنے سے کھایا، فارغ ہو گئے، کھانے کا دستر اٹھا دیا گیا، ہو سکتا ہے روٹی اور گوشت تھا یا کچھ اور تھا، وہ اٹھا دیا گیا برتن۔ اب اس برتن کے بعد دوسرا برتن لا کے رکھا گیا، اس برتن میں اتفاق سے کھجور تھے 3-4 قسم کے، سامنے کچھ کھجور تھے، داہنے کچھ تھے، ادھر کھجور تو پھیلا کے ہوتے ہیں، تو 4-5 قسم کے کھجور برتن میں رکھے تھے، اور وہ 4-5 قسم کے کھجور پھیلے ہوئے تھے۔ اب یہ صاحب بچہ جس سے حضور نے فرمایا کہ کل مما یلیک، سامنے سے کھاؤ، تو وہ سامنے کا تو کھجور کھا رہا تھا، لیکن پورے برتن میں پھیلے ہوئے کھجور پر اسی کی نظر تھی۔ حضور نے تاکید کر دیا کہ سامنے سے کھاؤ۔ اب ہمت نہیں کہ ادھر سے ایک اٹھائے، ادھر سے ایک اٹھائے، ادھر سے ایک اٹھائے، تو وہ گھبرایا ہوا صرف سامنے کا کھجور کھا رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرما لیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سمجھایا، دیکھو برتن میں اگر ایک چیز ہے تو سامنے سے کھاؤ، اور اگر برتن میں انواع و اقسام کی چیزیں ہیں تو پھر تمہیں اجازت ہے کہ جہاں سے جی آئے وہاں سے اٹھا کے کھاؤ۔ اس کو کہتے ہیں تربیت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے تھے، صحابہ کرام سے سوال کرتے، سوال کا جواب صحابہ دیتے، کبھی سوال کا جواب سن کر اللہ کے رسول فرماتے، کبھی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو موقع دیتے کہ وہ سوال کریں۔
اور پھر اس سوال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرماتے. ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے لیے صحابہ سے پوچھا کہ ایک درخت ہے، وہ درخت مسلمان کے جیسا ہے، مسلمان سے مشابہت رکھتا ہے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ تو حضرت صحابہ نے سوچا کہ کوئی جنگل کا درخت ہوگا. سامنے کے درخت پر سے نظر ہٹی اور جنگل کے درختوں کے بارے میں ہے، فلاں ہو سکتا ہے، فلاں ہو سکتا ہے. نظر چاروں طرف گھومتی رہی، سمجھ میں نہیں آیا. حضرت عبداللہ ابن عمر چھوٹی عمر کے تھے، کم عمر تھے، کم سن تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر کے ذہن میں آ گیا کہ مسلمان کے مشابہ جو درخت ہے وہ کھجور کا درخت ہے. لیکن جواب نہیں دے سکے، اس لیے کہ حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر ابا جان بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عثمان بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بڑے بڑے لوگ جب جواب نہیں دے رہے ہیں تو میں بچہ کیسے ہمت کروں؟ اس لیے ان کے ذہن میں جواب تو آ گیا لیکن بتایا نہیں. پھر سب صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہی بتائیں، آپ ہی فرمائیں، آپ ہی بتائیں کہ کون سا درخت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کھجور کا درخت ایمان والے کی طرح سے ہے. یہ کھجور کا درخت، اس کے اور ایمان والے کے درمیان میں مشابہت پائی جاتی ہے کہ ایمان والا وہ کچا ایمان والا ہو، پختہ ایمان والا ہو، کسی صورت میں زندہ ہو، مردہ ہو، کسی صورت میں اس کا نفع انسانوں کو پہنچتا رہتا ہے، وہ نفع سے خالی نہیں ہوتا. تو درخت، یہ کھجور کا درخت بھی جب تک وہ زندہ ہے پھل دیتا ہے، جب زندہ نہیں ہے، اب قابل استعمال نہیں، پھل دینے کے لائق نہیں رہا تو اس کو کاٹ دیا جاتا ہے. اس کا تنا درخت گھروں کے اندر ستونوں کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور اس کے جو پتے ہیں وہ درخت کے گھروں کے اوپر چھت کے ڈالنے کے لیے چھالے کے طور پر استعمال ہوتا ہے. تو وہ زندہ تو فائدہ بخش، مر جائے تو فائدہ بخش ہے. مسلمان زندہ رہے تو فائدہ بخش، مسلمان مر جائے تو فائدہ بخش. کہ جس جگہ مسلمان دفن ہوتا ہے اس کے اوپر برسنے والوں کو، علاقوں کو فائدہ ہوتا ہے. یہ مسلمان کھجور کے درخت کی طرح سے، کہ کھجور کے درخت کا جو پھل ہے وہ پھل یہ اس کو کچا بھی کھاتے ہیں، ادھ کچا بھی کھاتے ہیں، پکا بھی کھاتے ہیں، کہ وہ ہر حال میں اپنی ایک لذت دیتا ہے. کچا ہوتا ہے تو اس کی ایک لذت ہوتی ہے، ادھ کچا ہوتا ہے تو اس کی ایک لذت ہوتی ہے، پختہ اور پکا ہو جاتا ہے تو اس کی ایک لذت ہوتی ہے. تو ایسے ہی مسلمان، کچا مسلمان تو اس کا بھی ایک لذت، اس کے اعمال کی بھی ایک لذت ہوتی ہے کہ ابھی دین سیکھ رہا ہے، اس کی نمازوں میں ابھی پختگی نہیں آئی، لیکن اس نماز کی بھی ایک لذت ہوتی ہے، ادھ کچے پن کی بھی ایک لذت ہوتی ہے. پختہ مومن مسلمان بن جائے تو پھر اس کے ایمان کے ایک ایک عمل کی مٹھاس ہی الگ ہوتی ہے، اس کی باتوں کی مٹھاس الگ ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا تربیت دی، فرمایا کہ اپنے آپ کو میٹھے کھجور کی طرح سے بناؤ کہ منہ میں رکھیں تو گھل جائے، اور منہ میں رکھیں تو پورا بدن اس کی مٹھاس کو اور اس کی لذت کو محسوس کرے. کہ تم سے کوئی ملے تو تمہاری شیرینی سے، تمہاری محبت سے، تمہاری نرم گفتاری سے، تمہارے میٹھے بولوں سے سامنے والے کا دل پگھل جائے، سامنے والے کی زندگی کا رخ بدل جائے. تو تمہیں بن کر انسانوں کے درمیان میں رہنا ہے، انسانوں کو فائدہ پہنچانا ہے. یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اولیاء اللہ نے اپنے بچوں کی تربیتیں کی ہیں. یہ اس طرح کی تربیت کہ زندگی میں وہ غلط راستہ، غلط رخ، غلط زندگی کا حصہ نہ بن سکے.